बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे 6 जजेस ने मुलाकात की है जस्टिस याया अफरीदी से, और ये मुलाकात हुई है जिस दिन हलफ उठाया चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने, उस दिन। इसके हवाले से कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या सिनेरियो जो है वो बनता नज़र आ रहा है, और हुकूमत के ऐसे लगता है कि घबराने का वक़्त हुआ चाहता है। 26वीं आइनी तरमीम जो हुकूमत ने की, उसका मकसद जो अदलिया पर कंट्रोल हासिल करना था और करना है, लेकिन दूसरी जानिब 6 जजेस से मुलाकातें और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर, जब से जस्टिस याया अफरीदी जो है वो हलफ उठाया उन्होंने, जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से एक खबर आ रही है। एक और ख़बर आई है कि कुछ रिसर्चर जिनको जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वापस भेज दिया था, और उनमें से एक जस्टिस मंसूर अली शाह का रिसर्चर भी था, उनको वापस बुला लिया गया है। इसके अलावा हुकूमत जो जजेस की तादाद है वो 25 करना चाह रही है, और इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था उसको अब उसका बिल पेश कर दिया गया है। क्या हुकूमत अपने ही लाए हुए अपनी मनपसंद के चीफ जस्टिस से भी मुशावरत नहीं करना चाह रही, या उस पर एतमाद नहीं है? इससे मुतल्लिक जो है वो तफसील के साथ बात करते हैं कि ये सिनेरियो क्या बनता नज़र आ रहा है, और हुकूमत और अदलिया क्या आने वाले वक्त में आमने सामने आ सकती हैं। आइनी तरामीम के तनाजुर में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो ताकतवर तरीन एक इदारा होगा, जिसने जजेस को तैनात करना है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को, इसी तरह उन्होंने आइनी बेंचेस भी बनाने हैं। वो ताकतवर तरीन इदारा क्या किरदार अदा करेगा, इस सारे सिनेरियो पे बात करते हैं। और इमरान खान के केस के हवाले से आज बड़ा अहम दिन है, वो कौन सा केस है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये खबर आई कि 6 जजेस की मुलाकात हुई जस्टिस याया अफरीदी से जिस दिन उन्होंने हलफ उठाया, उस दिन या उससे अगले दिन ये मुलाकात हुई। और ये मुलाकात ये बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस हाउस में हुई, मतलब सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई बल्कि चीफ जस्टिस हाउस में हुई। माजी में जब 25 मार्च को जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस थे, तो उस वक़्त 6 जजेस ने 25 मार्च को ख़त लिखा था। 26 मार्च को उनकी मुलाकात हुई थी, शाम तकरीबन 6 से 7 बजे का वक़्त था, और यही चीफ जस्टिस हाउस था। लेकिन वो मुलाकात एक तल्ख मुलाकात थी। उस मुलाकात में जस्टिस काजी फाइज ईसा उन्होंने एक ऐसा तासुर दिया जैसे 6 जजेस का ख़त उनके ख़िलाफ़ कोई कॉन्स्पिरेसी है। ऐसा तासुर भी दिया, बल्कि ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि ये मेरी कमर में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। इसके अलावा वहाँ पे बड़ी तल्ख बातें हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इन जजेस से यहाँ तक पूछा कि ये ड्राफ्ट किसने किया है, तो वो जस्टिस बाबर सत्तार ने किया था। इसके अलावा 1 बाय 1 जजेस से पूछा गया। हालांकि उस 25 मार्च 2024 से पहले तकरीबन 10-11 माह पहले यही जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा जब जस्टिस उमर अता बंदयाल की जब चीफ जस्टिस थे तो सीनियर प्यूनी जज थे, उन्हीं के सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर में मिलकर उनको इन सारी मालूमात से आगाह किया था कि अदलिया में कैसे मुदाखलत हो रही है, कैसे उनको तंग किया जा रहा है, कैसे हरासा किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने उस पर कोई कान नहीं धरे, और उसके बाद वो चीफ जस्टिस बने सितंबर में, और मार्च में 6 माह बाद उन जजेस को ये ख़त लिखना पड़ा। लेकिन इस ख़त के लिखने के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा एक कमीशन बनाना चाह रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे इन्हीं 6 जजेस को वो कमीशन के सामने जो है वो रखना चाहते हैं एक मुल्ज़म के तौर पर, कि जिन्होंने बात की है, जिन्होंने इंकशाफात किए हैं, जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, अब उन्हीं को प्रोसिक्यूट किया जाए, उन्हीं को जो है वो कटहरे में खड़ा किया जाए। तो ये एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट मामला था। लेकिन तसद्दुक़ हुसैन जिलानी उस कमीशन के सरबराह बनाने की कोशिश हुई थी, हुकूमत ने नोटिफाई भी कर दिया था, लेकिन तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने आखिरी लम्हात में उस कमीशन का सरबराह बनने से माजरत कर ली थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था। फुल कोर्ट की इंतजामी साइट पे एक मीटिंग हुई थी, वो भी तल्ख यादें हैं उस मीटिंग की, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ये तासुर देते रहे कि ये उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है, या
جب یہ کہا گیا کہ یہ 6 ججز جو ہے وہ ہیرو ہیں عدلیہ کے، تو اس پر بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریئیکٹ کیا کہ کیسے آپ ان کو ہیرو کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ کبھی بھی متفق نہیں ہوئے۔ ان کا جب 6 ججز کے حوالے سے آج خود نوٹس ہوا، سپریم کورٹ میں کیسز کی سماعت ہو رہی تھی، اس دوران بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو ریمارکس تھے، جو آبزرویشنز تھیں، کبھی بھی انہوں نے کھل کے اس کا اظہار نہیں کیا کہ وہ اپنے 6 ججز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کی جو مداخلت ہے وہ غلط طریقے سے مداخلت ہو رہی تھی، وہ مداخلت رکنی چاہیے۔ کبھی بھی انہوں نے کیٹیگوریکلی ایک لائن نہیں کھینچی کہ اس لائن سے اگر آپ پار کریں گے تو پھر ہم ریئیکٹ کریں گے۔ لیکن کیونکہ اس جو لارجر بینچ تھا سپریم کورٹ میں، اس میں اور ججز بھی شامل تھے، ان کی جانب سے تمام ہائی کورٹس کو خطوط لکھے گئے تھے، پھر لاہور ہائی کورٹ نے، پشاور ہائی کورٹ نے بھی مداخلت کے حوالے سے تصدیق کی، بلکہ پشاور ہائی کورٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں بلوچستان جو افغانستان کے نمبروں سے ہمیں کالز آتی ہیں، ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں مختلف کیسز کے حوالے سے ایڈجسٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک بڑا ہی عجیب سینیریو تھا جب پوری عدلیہ سے یہ آواز آئی کہ مداخلت ہو رہی ہے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پر کوئی ریئیکشن نہیں کیا۔ تو بات شروع ہو رہی تھی کہ چیف جسٹس ہاؤس میں اس وقت میٹنگ ہوئی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی انہی 6 ججز کے ساتھ، اور اب جسٹس یحییٰ آفریدی کی بھی اسی چیف جسٹس ہاؤس میں انہی 6 ججز کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ اس میٹنگ نے 26 مارچ 2024 کی میٹنگ نے تلخ یادیں جو ہے وہ چھوڑی تھیں، لیکن اب کی بار شاید ماحول خوشگوار تھا، اور خوشگوار ماحول میں یہ ملاقات ہوئی، اور ایک پیغام دینا بھی اس میں مقصد تھا، کیونکہ 6 ججز نے جو خط لکھا تھا وہ بھی یا ان کے حوالے سے ایک عدم تحفظ تھا، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں طرح کے ریفرنسز دائر ہوئے، ان کے خلاف جو ڈیجیٹل میڈیا پر، سوشل میڈیا پر طرح کی کمپینیں چلی، مہمیں چلیں، ان کے اوپر الزامات لگائے گئے، اور تقریباً 4 ججز جو ہے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنسز کمپلینٹس بھی دائر ہوئیں۔ تو اس تناظر میں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، تو اس ٹارگٹ کے حوالے سے ایک پیغام دینا اور ان ججز کو حوصلہ دینا، یہ بھی اس ملاقات کا ایک اہم مقصد تھا۔ اور پہلے یا دوسرے دن جیسے ہی چیف جسٹس آئے، ان کی جانب سے اس قسم کا جو تاثر تھا، اس نے میرا خیال میں بہت مثبت اثرات چھوڑے ہوں گے۔ لیکن یہ سارا سینیریو ہمیں مستقبل قریب میں پتہ چلے گا کہ جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں وہ کس سمت جا رہے ہیں۔ 8 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل جو کمپلینٹس یا جو ریفرنسز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے دیکھتا ہے معاملات کو، جو ججز کے ریفرنسز ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ہی ایڈریس کیا تھا اور ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ضابطہ اخلاق بنائیں کہ آئندہ سے اگر اعلیٰ عدلیہ میں کسی نے مداخلت کی تو اس کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو وہ ضابطہ اخلاق بھی 8 نومبر کے اس اجلاس میں بن سکتا ہے۔ 7 نومبر کو اینٹی ٹیررزم کورٹ کے انتظامی ججز کو بھی بلایا گیا ہے۔ سرگودا کے جج نے بھی ایک خط لکھا تھا جس میں مداخلت کا ذکر کیا گیا تھا۔ تو اس تناظر میں یہ ملاقات 7 اور 8 نومبر کے جو میٹنگز ہیں وہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ دیکھیں گے کہ اس میں کیا رخ اختیار کرتی ہے عدلیہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے جو سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے 25 کرنے کا جو بل تھا وہ قائمہ کمیٹی میں اس کی منظوری ہوئی۔ پہلے ہم 23 سن رہے تھے، اب 25 سن رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ حکومت جس نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو وہ نامنی ہے، حکومت نے میجارٹی سے جسٹس منصور علی شاہ کو ریجیکٹ کیا، میجارٹی سے جسٹس منیب اختر کو ریجیکٹ کیا، اور اپنی مرضی، منشا، خواہش کے ساتھ اور تعریفیں کر کے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنایا۔ اور حالت یہ ہے کہ حکومت اسی سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے آگے بڑھانا چاہتی ہے، لیکن اسی جو مین سٹیک ہولڈر ہے ان سے بات نہیں کی جا رہی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو میٹنگ تھی اس میٹنگ میں حامد خان اور سینیٹر کامران مرتضیٰ نے قائمہ کمیٹی کی میٹنگ میں ایک مخالفت کی تھی، اور یہ ان کی جانب سے بھی انتیا دیا گیا کہ آپ کے اپنے نامنی جو جج ہیں، جو خود آپ لائے ہیں، جو آپ کی مرضی اور منشا سے آپ لائے ہیں،
تو ان کے ساتھ آپ مشاورت تو کر لیں. پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر جو آرڈیننس آیا تھا اس آرڈیننس کو اب بل کی شکل میں سینٹ میں پیش کیا گیا ہے, اب وہ بھی کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے. تو حکومت کے یہ اقدامات ایسے لگ رہا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی ایک جانب جہاں پہ 6 ججز سے مل رہے ہیں, دوسری جانب جسٹس یحییٰ افریدی جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ فل کورٹ ہوئی, تو جسٹس منصور علی شاہ اس میں ویڈیو لنک پہ پیش ہوئے. اس پوری پریس ریلیز میں جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اس اعلامیہ میں بار بار جسٹس منصور علی شاہ کا ذکر تھا. جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے بنایا گیا جو پلان ہے کہ کیسے پینڈنسی ختم کرنی ہے, کیسے کیسز کا جو زیر التوا کیسز ہیں ان کو کیسے ختم کرنا ہے, اس کے حوالے سے پورا ایک میکانزم 2023 میں جسٹس منصور علی شاہ نے بنایا تھا. اس پر اتفاق کیا سپریم کورٹ, پوری سپریم کورٹ نے, فل کورٹ نے اس پر اتفاق کیا. اس پوری پریس ریلیز میں جسٹس منصور علی شاہ کا نام آ رہا تھا. پھر یہ بحث ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ADR جو کمیٹیز ہیں, جو تنازعات ہیں, باہمی تنازعات کے حل کا ایک جو الگ سے عدالتی نظام سے ایک الگ سے جو سلسلہ ہے ADR, اس کا سربراہ جسٹس منصور علی شاہ کو بنا دیا گیا, جن کو کچھ عرصہ قبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس عہدے سے ہٹا دیا تھا. تو جسٹس منصور علی شاہ کو نوٹیفیکیشن ان کا جاری کر دیا گیا. جسٹس شاہد وحید اور جسٹس عائشہ ملک بھی اس کمیٹی میں موجود ہیں. یہ ADR کمیٹی ہے اور اس حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ نے بہت کام کیا تھا. یہ بحث ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اب جو ہے وہ دوبارہ سے جسٹس منصور علی شاہ کو لایا گیا ہے. تو اب ایک اور خبر آئی ہے کہ ان کے جو ریسرچر ہیں ان کو واپس بھیج دیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے, اور یہ بات ہے 12 جولائی کے بعد کی. 12 جولائی کا فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں کے کیس میں, تو اس وقت PTI کو یہ جب نشستیں دی گئیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے ججز پر کسی طور پہ بھی خوش نہیں تھے. وہ بلکہ جسٹس منصور علی شاہ پر تو سخت ان کا غصہ تھا, غصے کا اظہار انہوں نے بعض جو مرحلوں پر کیا آف دا ریکارڈ میٹنگز میں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کے ریسرچر کو واپس بھیج دیا گیا, اور اب خبر یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی نے ان کو ریسرچر بھی واپس لے آئے ہیں, اور وہ ریسرچرز کوئی عام ریسرچرز نہیں ہیں بلکہ پنجاب کی جوڈیشری کے سول ججز ہیں, جن کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں واپس لایا گیا ہے, ان کا نوٹیفائی بھی کر دیا گیا ہے, اور وہ آپس میں اور واپس جو ہے وہ جوائننگ دے رہے ہیں. تو حکومت ایسے لگتا ہے کہ حکومت کے گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے, لیکن ابھی بھی کچھ اقدامات کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ 7 اور 8 نومبر کی میٹنگز کا کیا ہوتا ہے. جوڈیشل کمیشن جس کی جو تشکیل ہے وہ 13 ممبران ہیں, 12 ممبران ہو سکتے ہیں, لیکن 13واں ممبر کہاں سے لائیں گے, کیسے تشکیل کریں گے. آئینی ترامیم سپریم کورٹ میں چیلنج ہیں, ان پر کون سا بینچ بنے گا. بہت سوالات ہیں جن سوالات کے جوابات ابھی آنا باقی ہیں. آخری موضوع پہ آتے ہیں. عمران خان کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس میں آج کے دن بشریٰ بی بی اور عمران خان پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے گزشتہ 2 روز میں یہ خبریں آئی تھیں کہ وہ خاموش ہیں. آج پتہ چلے گا کہ کیا وہ عدالت سے, جج سے بات کرتے ہیں, کیا میڈیا سے انٹریکشن کرتے ہیں, کیا وکلا کو کوئی نئی ہدایات دیتے ہیں, کیونکہ ڈھیل یا انڈرسٹینڈنگ کی باتیں جو ہے وہ چل رہی ہیں, ابھی تک ان کی تصدیق نہیں ہوئی. اب عمران خان صاحب کی جانب سے آج کا آنے والا بیان بڑا اہم ہوگا, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا آج فرد جرم عائد ہو جائے گی یا آج سے بھی آگے جا سکتی ہے, کیونکہ پچھلی 3-4 سماعتوں میں یہ فرد جرم عائد ہونی تھی, لیکن پہلے SCO کی وجہ سے سماعتیں ملتوی ہوئیں, سیکورٹی تھریٹس کی وجہ سے, پھر بشریٰ بی بی جو ہے وہ بیمار تھیں, وہ نہیں آ سکی تھیں, کیونکہ جب فرد جرم عائد ہوتی ہے تو اس وقت ملزمان کی موجودگی ضروری ہوتی ہے. تو اس کیس میں بشریٰ بی بی ضمانت پر ہیں, عمران خان نے ضمانت فائل کر دی ہے. منڈے کو عمران خان کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوگی, اور آج توشہ خانہ 2 میں فرد جرم عائد ہونی ہے. دیکھنا ہے کہ فرد جرم عائد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے, ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.